जी नाजरीन, इस वक्त हम बाजी मैरी रोज़ के पास पहुंच चुके हैं और वो क्रिश्चियन एजुकेशन एकेडमी चक नंबर 136 में जो चला रही हैं उनकी प्रिंसिपल हैं। तो इस चक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए काम किया जाए और आज मेरा दिल खुशी से बाग बाग है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि ये मेरा गांव है, मैं जहाँ पर पैदा हुई और यहीं पे मैंने प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद छठी से जो मैट्रिक की क्लास थी वो मैंने स्टुंजाबाद से तालीम मुकम्मल की। तो अपने गांव से तो सबको प्यार होता है और जब मुझे पता चला कि जहाँ पर एकेडमी शुरू हो गई है छोटे बच्चों के लिए, छठी से 8वीं क्लास तक इन्होंने एकेडमी में बच्चों का अरेंज किया है पढ़ाने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज स्पेशल मैं इनसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ, तो हम इनसे पूछेंगे कि कामयाबी का ये जो नया सफ़र है ये इन्होंने कैसे इसका आगाज़ किया, क्योंकि ये बेसिकली टीचर हैं। बाजी मैरी रोज़ जो हैं वो टीचर हैं और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया है। अब वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो समझते हैं कि अब हम अपने घर वालों के लिए हैं, अब कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं और हम सलाम पेश करते हैं बाजी मैरी रोज़ को कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो भी अपनी कम्युनिटी को दे दी है कि मैं अपने गांव के बच्चों के लिए काम करूंगी। और उनके अंदर ये पैशन कैसे आया, उन्होंने इस काम का आगाज़ कैसे शुरू किया और जो उनकी जॉब का सारा सिलसिला उसमें वो अपने घर को कैसे मैनेज करती थी, अपने बच्चों को कैसे टाइम देती थी। ये खासा टफ़ टाइम होता है कि जब हम ड्यूटी करते हैं तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, फ़ीमेल स्टाफ के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो ये सारी मुश्किलात और कामयाबियाँ आज बाजी मैरी रोज़ हमें बताएंगी, तो हमसे बात करते हैं। जी बाजी। जी, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप आई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप एक नेक इरादे और एक नेक तमन्नाएं दिल में रखते हुए आप यहाँ आई। आपने जब सुना देखा तो आप तब भी खुश हुई और अब भी जिस खुशी के साथ आई हैं मैं इसकी आपको दाद देती हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरी कामयाबी का सफ़र जो है, जो आप पूछना चाहती हैं, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं एक पैदा हुई जिस ख़ानदान में, वो एक बहुत अच्छा मजहबी ख़ानदान था। मेरे अब्बा जान वो पास्टर हैं, कैथोलिक जो चर्च हैं उनसे मुंसलिक थे। उन्होंने बड़ी खिदमत की। मेरी कामयाबी के राज जो है उसमें मेरी माँ की जो सलाहियतें हैं वो भी पोशीदा हैं, मेरे माँ बाप का ईमान और उनकी जो तरबियत थी। और इसके अलावा मैंने मुल्तान सेंट मेरी स्कूल से मैंने तालीम हासिल की और वो भी अक्सर लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छा अदारा है जो दुनियावी तालीम के साथ साथ दूसरी मजहबी तालीम जो है उसको भी देता है। इस लिहाज से जो ईमान की मजबूती जो है वो घर से और उस अदारे से मिली जहाँ से मैंने तालीम हासिल की। इसके बाद और मेरा यही शौक़ था कि मैं ये तालीम के शोबे में आऊँ, यानी मुझे पढ़ाने का शौक़ था। तो खुदा ने इस शौक़ को पूरा किया। मैंने वहीं से मैंने FA किया, BA किया, B.Ed किया और इसके बाद फिर मैंने अपनी तालीम का आगाज़ जो है वो इसी गांव से किया, अपने इस गांव में किया। तो शुरू से मेरे दिल में था ये एक जज्बा कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। सोशल वर्कर भी हूं, इस सिलसिले में भी मैंने काफ़ी काम किए और पढ़ाने के साथ साथ मैंने दूसरे काम जिसमें ये था कि दूसरे लोग जो हैं उनको मेरी तरफ से वो मिले, सुकून मिले या उनको वो इस काबिल हो सकें कि वो मेरे वसीले से वो भी थोड़ा सा अप हो सकें। तो इस लिहाज से मैंने जब भी पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको मैंने एटीट्यूड्स बताए, उनको बाइबल की तालीम भी दी। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में मैं पढ़ाती रही हूँ लेकिन मैंने इसके साथ साथ बच्चों को तरबियत की और बड़े अच्छे से किया। और बच्चे भी मेरे फ़ैन थे, उनके पेरेंट्स भी मेरे फ़ैन रहे हैं कि आप पढ़ाती हैं, आप इस तरह का कुछ आप अदारा खोलें जिसमें आप हमारे बच्चों को तरबियत दें, तालीम दें। तो ये मेरा विज़न भी था और शौक़ भी था मेरा कि मैं ये करूं। और इसके बाद थे मैं काफ़ी क्राइसिस से गुज़री, अप्स एंड डाउन्स तो आपको पता है आते रहते हैं, काफ़ी आए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और खुदा से मैं सब्र और तसल्ली और यही पैशन
وہ مانگتی رہی کہ مجھے تھوڑا سا خدایا مجھے صبر دے، تسلی دے، تاکہ جو تکالیف یا مصیبتیں ہیں آتی ہیں وہ خدا ان کو جلدی دور بھی کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا نے سب کچھ آسان کیا میرے لیے. اور مشکل ہوتا ہے واقعی جب ہم جاب کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا، چھوٹے بچوں کو سنبھالنا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب میں خدا نے میری مدد کی. اور میرے میاں نے بھی میرے ساتھ کافی تعاون کیا، جس طرح سے ہم نے بچوں کو پڑھایا. اور آج شکر ہے خدا کا کہ میرے بچے کامیاب ہیں. اور اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو میری فیملی ہے، ہم سب نے مل کر یہ ایک ادارہ بنایا جس میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بڑے شوق سے بچے آتے ہیں. اس ادارے میں ہم ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری بائبل کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں جینا سیکھیں، معاشرے میں کام کرنا سیکھیں، اور کبھی بھی ایمان ان کا نہ ڈگمگائے، اور وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں اور دوسروں کے پریشر میں نہ رہیں، بلکہ کانفیڈنس سے اور اپنا سر اٹھا کر جینے کی ہمت کر سکیں. بڑا اچھا لگا آپ سے یہ ساری معلومات آپ نے ہمیں دی ہیں. تو یہ جو اکیڈمی آپ نے بنائی ہے تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ مطلب آپ ابھی چھٹی سے 9th اور 10th کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، تو اس میں مطلب فردر آپ بچوں کو اور کیا کیا چیزیں ارینج کریں گے بچوں کے لیے تاکہ پیرنٹس زیادہ اس میں دلچسپی لے سکیں؟ تو کوئی ایسا لاہے عمل آپ تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے آپ کے پاس اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سکولز میں جائیں گے، ان کو وزٹ کریں گے تاکہ آپ اپنی کارکردگی کو میئر کر سکیں کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں ان بچوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اس طرح کا کوئی لاہے عمل ہے آپ کے پلان میں؟ ہاں جی، ایسا لاہے عمل ہم نے تیار کیا ہوا ہے، اور جب سے ہم نے یہ کیا ہے، یہ سٹارٹ یہ کام کیا ہے، ہم ہر ماہ جو ہے پیرنٹس میٹنگ رکھتے ہیں، جس میں پیرنٹس آتے ہیں، ان کے ویوز لیتے ہیں، ہم اپنے ویوز دیتے ہیں. ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے گھر میں جو بہترین جو ہے وہ پرورش وہ ماں کر سکتی ہے. تو مائیں گھروں میں رہتی ہیں، باپ تو کام کرنے جاتے ہیں. تو اولین جو ہے اس کی دستگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو مائیں اگر ان پہ توجہ رکھیں تو بڑے اچھے طریقے سے بچے پڑھ سکتے ہیں. ان کو ہم نے یہی بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان کی حاضری کو یقینی بنائیں کہ جن جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں بھی ٹائم پہ جائیں، صاف ستھرے جائیں، یہاں بھی آئیں، آپ بھیجیں ان کو. اور مقصد جو ہے نا میرا اس اکیڈمی کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو غریب بچے ہیں وہ غریب وہ اپ ہوں. تو ان کے لیے کافی ہیں ہمارے پاس بچے جو نہیں کر سکتے، ٹیوشنس نہیں دے سکتے، تو فری یہ اکیڈمی کا انتظام کیا، ان کا فری آف کورس پڑھیں یہاں آ کے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپ ہوں، اپنے خاندان کے لیے کچھ بن جائے. زمینیں تو رہی نہیں ہمارے پاس، تو اس وجہ سے یہ بچے اگر وہ پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی جاب پہ جاتے ہیں تو پوری فیملی کا وہ برڈن اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے دوسرے چکوک کے جو ہیں انہوں نے بھی جب سنا تو انہوں نے بھی یہ آ کے کہا کہ مس ہمارے لیے ٹیوشن کا انتظام کریں. تو میں نے کہا کہ ہر چک میں تو میں ایسا نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہیں پہ میں ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر کر سکتی ہوں. ان کو میں نے سہولت دی ہوئی ہے یہ کہ وہاں وہ پڑھیں، اور ان بچیوں کو جو غریب ہیں ان کے ہم وہ داخلہ وغیرہ بھیجیں گے تاکہ وہ بھی پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے وہ اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ لگا سکیں، اور اپنی جو ہے میٹرک کی تعلیم یا آگے بھی ہمارا ہے. یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے آگے نہیں تعلیم کا حاصل کر سکتے، تو ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے پڑھیں. ہم نے دیکھا کہ اب جو ہمارے یہاں یہ ٹیچرز کا کہلاتا تھا یہ گاؤں، تو اب جو ہے اب ٹیچرز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اب تو ماسٹرز لے رہے ہیں، ان کو بھی تو ماسٹرز کریں تاکہ ہمارے پاس ہمارے اپنے کرسچن ٹیچرز ہوں جو ان بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے مذہبی تعلیم وہ بھی ان کو دیں، ان کو ایٹیچیوڈ سکھائیں، تاکہ ہمارا گاؤں جو ہے خاص طور پہ اپنا ہمارا گاؤں جو ہے وہ بھی ترقی کرے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو لوگ دیہات چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے، اور بہت سارے گھر جب میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ خالی ہو گئے ہیں، اور کبھی یہ گھر بڑے افراد سے بھرپور ہوتے تھے اور بڑا رش ہوتا تھا، لیکن 36 چک سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، شہروں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ
دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہات میں ہمارے اسکولوں کی کمی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے. تو جو لوگ تھے کچھ جن کے پاس تھا پیسہ انہوں نے شہروں کی طرف رخ کر لیا کہ وہ شہر جائیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں. جو تو امیر لوگ تھے وہ تو چلے گئے, جو غریب تھے وہ بیچارے ادھر رہ گئے. تو اس لیے اب ان کے لیے خدا کا شکر ہے کہ یہ کرونا کے بعد خدا نے اتنی برکات سے ہمیں نواز دیا ہے کہ اتنی خدا نے کرم کیا کہ دیکھیں ایک 1 سے 5 تک ایک اکیڈمی چل رہی ہے, ایک 6 سے 10 تک میں چلا رہی ہوں. اس کے علاوہ ہمارے ایک میڈیکل وہ بھی بن رہا ہے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھی ایک بن رہا ہے جس میں وہ ان کو یہ مہیا کریں گے دوائیاں وغیرہ. تو یہ خدا کا بڑی ایک کرم ہے اس کا ہم پہ. تو اس کے لیے بھی خدا نے ان لوگوں کو چنا ہے, ان لوگوں کے لیے کیا جو اچھے طریقے سے علم حاصل کر کے تو اچھی جابس پہ ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ, اور وہ بھی یہ درد رکھ رہے ہیں قوم کا کہ وہ ان لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کچھ یہ بھی وجہ کہ زمینیں تھیں جن کی وہ بھی بیچ کے چلے گئے, کچھ جن کے پاس تھیں. امیر طبقہ تو تقریباً چلا گیا, جو غریب طبقہ ہے وہی ہے. اور اس کے لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی لوگ اب ہوں, ہمارا گاؤں نئے سرے سے اسی طرح سے آباد رہے جس طرح وہ پہلے تھے. بڑا اچھا لگا آپ کے خیالات سن کر. تو ایک اور کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب دوبارہ سے کرونا کی لہر آ گئی ہے اور ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے آئی ہے. تو اگر زیادہ کرونا میں گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرتی ہے تو یہ اکیڈمی میں آپ چھٹیاں کریں گے یا کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ دیکھیں پہلے بھی جب کرونا کے باعث اسکول بند ہوئے تو بہت نقصان ہوا بچوں کا. تو اب بھی اگر یہ لہر آ رہی ہے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنی اس اکیڈمی کو بند نہ کریں, بلکہ ہم بچوں کی تعداد جو ہے اس کو کم کر کے ٹیچرز باری باری آ کے ان بچوں کو کروا سکتے ہیں, اور SOPs کے تحت ہم اس اکیڈمی کو چلاتے رہیں گے. چلیں جی, اب تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کروں گی. آپ کی ہابیز کیا ہے, آپ کو کیا پسند ہے؟ کوکنگ پسند ہے اور آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, تو کیا سنگنگ کی جو آپ کا شوق تھا اس کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور باقی اور کیا آپ کی ہابیز ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے. مجھے شروع سے شوق رہا ہے کہ سنگنگ کا شوق تھا, اور اب بھی تھوڑا بہت اپنا شوق پورا کر لیتی ہوں. میرا بیٹا جو ہے ویس وہ اس کو بہت شوق ہے اور اس کے ساتھ اکثر گنگنا لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے ہے پودے وغیرہ لگانے کا, یعنی کچن گارڈننگ کا شوق ہے, وہ بھی تھوڑا بہت پورا کر لیتی ہوں. کوکنگ کا مجھے بہت شوق ہے جو ابھی تک میں کرتی ہوں. ابھی تک اپنی بہوؤں کو سکھاتی ہوں کہ یہ بنا لیں, اس طرح کر لیں. اور یہ بھی میرا شوق ہے دوسروں کو بنا کے کھلانے کا, مجھے بہت شوق ہے, اور وہ واقعی دوسروں کو بنا کے کھلاتی ہوں. اور میری زندگی کا ایم, میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, دوسروں کے کام آنا. شروع سے ایم رہا اور میں ایسے ہی کرتی ہوں. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. چلیں, ہماری آخری فرمائش ہے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی اچھا سا گیت, زبور یا کوئی اور کچھ آپ سنانا چاہیں ہمیں. جیسے ابھی آپ کچھ اور گا رہے تھے, وہ کیس تیری ہے زمین, وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. تو آپ ایک تو وہ سنا دیں اور ایک اپنی پسند کا کوئی زبور یا کوئی مسیحی گیت تھوڑا تھوڑا مطلب آپ شیئر کر دیں. آپ تیری ہے زمین تیرا مہربان تو بخشش کر, سبھی کا ہے تو سبھی تیرے, خدا میرے تو بخشش کر. کرونا کے اس دور میں یہ بڑا اچھا گیت ہے, اور ہم اکثر ان لمحات میں ہم یہ گیت گاتے رہے اور خدا کو یاد کرتے رہے. چلیں باجی میری روز, بڑا اچھا لگا, آپ نے ٹائم دیا اور اتنی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ہماری بیسٹ وشز آپ کی اکیڈمی کے ساتھ ہیں, اور خدا اس کو بہت زیادہ اس کو ترقی دے,
اور یہ جو سنگنگ کا شوق ہے یہ میری فرمائش ہے کہ آپ جو نئے بچے آ رہے ہیں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے، اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو پروموٹ کرنے میں ان بچوں کو سکھائیں، تاکہ آگے نئی جنریشن جو ہے، چرچ کوائرز میں ضرورت ہوتی ہے بچوں کے لیے، تو یہ اکیڈمی میں ایک سیگمنٹ یہ بھی رکھیں کہ آپ بچوں کے ساتھ، جن بچوں کو شوق ہے نا، وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے، تو ان بچوں کا ایک گروپ بنا کے تو یہ ٹیلنٹ ضرور ان میں شفٹ کریں. تو خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے. ونس اگین تھینک یو. گاڈ بلیس یو.